हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम्बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह गुजरात से हिमाचल और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिशों की तबाही जारी है, तो वहीं पर डॉक्टर कफ़ील ख़ान की मुअत्तली पर रोक लगाने के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहीं पर जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के बाद पीएम मोदी ने नई यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा, इस तरह के तबसरे आ रहे हैं कल के बयान के बाद। और इसके अलावा फ़िलिस्तीन से बहुत सारे अलग अलग ख़बरें आ रहे हैं। छोटी छोटे बच्चों पर आंसू गैस के जो है इस वक्त गोले फेंके जा रहे हैं जालिम इसराइल की जानिब से, वो दिखाऊंगा। जावेद अख्तर क्या वाकई में शिवसेना से डर गए? तो फिर उन्होंने सामना अखबार में क्या लिखा, तालिबान का किस तरह जिक्र किया और हिंदू तबके के सिलसिले में क्या बात कही, और अलकायदा जल्द अमेरिका पर हमलावर हो सकती है। क्या अमेरिका कोई और नया प्लान बना रहा है मुसलमानों को या फिर तालिबान को बदनाम करने के लिए? बताया नहीं जा सकता। उसके इस हालिया बयान की वजह से अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। और भी अलग सारे कुछ वीडियोस हैं जिसके हवाले से गुफ्तगू करनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन किरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए सबसे पहले हम एक वीडियो देख करके आते हैं। मैं इसको आवाज़ के साथ तो आपको सुनाऊँगा नहीं, अलबत्ता जो है इस वक्त हिंदी बेल्ट में जिस तरह से बीजेपी के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़कता जा रहा है अवाम का, उसका आपको इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ख़वातून लगातार एक बीजेपी में सवार नुमाइंदों को जो एक हिंदी बेल्ट के एक शहर में घुस गए थे वापस भगा रहे, आगे जाने से रोक दिया और कहा कि दोबारा वोट अगर मांगने के लिए आएंगे तो जो है आपकी खैर नहीं होगी, कहते हुए जो है उस बीजेपी की इस गाड़ी को, इस सवारी को जो है वापस लौटने पर मजबूर किया तमाम ख़वातीन ने मिल करके। चूँकि गाली गलोच और उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे हैं, यहाँ पे ख़वातीन वो आवाज़ के साथ नहीं सुन सकते, लेकिन इस वीडियो का ऐसा ही नज़ारा करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस कदर बीजेपी के ख़िलाफ़ गुस्सा पाया जा रहा है। बिलखुसूस हिंदी बेल्ट में उनके जो है पूरी तरह से किसान हो या दूसरा तबका, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला इस वक्त बीजेपी से नाराज़ आ रहा है। चाहे मीडिया आपको जिस तरह से भी झूठ फैलाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से पूरे भारत में बदनाम हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, कल 4-6 अफराद को मुबैना दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करने की ख़बरें आप लोगों के सामने आई और लगातार मीडिया उस पर शुरू कर चुका है बहस, लेकिन ये तस्वीर आपको नहीं दिखाएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। जी, यहाँ पर राजू नामी एक शख्स को जम्मू में गिरफ़्तार कर लिया गया और वो दरअसल इसको गिरफ़्तार किया गया दिल्ली में, लेकिन ये जम्मू में एक जो जम्मू कश्मीर के एमएलसी त्रिलोचन सिंह वज़ीर जिसकी हत्या हो चुकी थी, जिसका कत्ल कर दिया गया था, उन 4 अफराद में से एक ये मुलजिम है और इसको पकड़ लिया गया। और इसने खुद इस बात को कबूला है कि उसके साथ मज़ीद 4 अफराद वहाँ मौजूद थे जब वो वज़ीर का कत्ल कर रहा था। तो प्रशांत गौतम जो एडिशनल डीसीपी हैं वेस्ट दिल्ली के, उन्होंने इस बात की इत्तलात दी, लेकिन इस तस्वीर को दिखा कर कोई तबसरे नहीं हो रहे हैं। इसका नाम राजू है। मज़ीद 3 अफराद को गिरफ़्तार करना बाकी है। नाज़रीन गिरामी, जालिम यहूदी इसराइल की एक वीडियो मैंने कल आपको दिखाया था कि किस तरह एक स्कूल के बैतलहम में बच्चों को जो है गिरफ़्तार करके ले जा रही थी और पहला स्कूल था। आज ये वीडियो आई है दिल दहला देने वाली, जिसमें बच्चे रोते हुए चिल्लाते हुए भाग रहे हैं और स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं। दरअसल इन बच्चों पर भी जो है जालिम यहूदी इसराइली दहशतगर्द हैवानों ने जो है आंसू गैस की शेलिंग की है, उन पर जो है बरसाए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैवानियत और दरिंदगी की किस कदर इंतहा कर चुके हैं इस जालिम इसराइली फ़ौजी, और पूरी दुनिया खामोश है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। अब पता नहीं इन बच्चों से इनको किस किस्म का डर और दहशत है जालिम यहूदी इसराइलियों को। शुरू की थोड़ी सी आवाज़ के साथ आप इन बच्चों का हाल देखें
اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ظالم اسرائیلی کس طرح سے جو ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے، چھوٹے معصوم بچوں کو جو اسکول جا رہے ہیں ان پر۔ ناظرین گرامی، گجرات کے میدانوں سے لے کر ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے پہاڑوں تک موسلادھار بارشوں سے بھاری تباہی مچی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، گجرات میں سڑکوں پر سیلاب کا منظر ہے، گھر مکان سیلاب کے پانی میں ڈوب گئے ہیں اور گزشتہ 2 دن سے ہم وہاں کی وہ حالات، وہاں کی تصاویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب اتراکھنڈ میں لینڈ سلائڈ سے درجنوں راستے جو ہے شاہراہیں بند ہو چکے ہیں، اس کے منظر بھی اس تصویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گجرات میں ہو رہی بارش کا سب سے زیادہ اثر سوراشٹر علاقے میں ہوا، جس میں جام نگر، پوربندر اور راجکوٹ، جوناگڑھ ضلع میں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے۔ تو سوراشٹر گجرات کا ایسا علاقہ ہے جو عموماً کم بارش ہوتی ہے، لیکن اس بار ستمبر کے مہینے میں یہاں بارش نے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے حالات خراب ہوتے گئے۔ اتراکھنڈ کے بیشتر علاقے بھاری بارش سے بے حال ہے۔ چمولی کا پاگل نالہ ایک بار پھر افان پر ہے، لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ حالات کے پیش نظر بدری ناتھ قومی شاہراہ 58 کو بند کر دیا گیا ہے۔ بارش سے راحت نہ ملنے کی وجہ سے ملبہ ہٹانے کا کام بھی سست ہو گیا۔ تو اس طرح ناظرین گرامی، بھارت کے اکثر ریاستوں میں اس سال برسات نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے۔ ناظرین، آج الہ آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر کفیل خان کی دوسری معطلی پر روک لگا کر کے ان کو راحت دی ہے۔ اس درمیان میں ان کی بیوی نے جو ہے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے، جس میں ڈاکٹر شبستہ خان جو ان کی بیوی ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، کہ جو ہے آج کے حکم کے بعد، آج کے فیصلے کے بعد ڈاکٹر کفیل خان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے نہیں، بس کر دیں اس کو۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جولائی 2019 کے یو پی حکومت کی اس حکم پر روک لگا دی ہے، جس میں ماہر امراض اطفال کفیل احمد خان کو اس الزام میں معطل کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے بہرائچ ضلع اسپتال میں مریضوں کا جبراً علاج کیا گیا تھا اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی تھی۔ یہ دوسری بار ہے جب خان کو ریاستی حکومت کی جانب سے معطل کیا گیا تھا۔ گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج میں اگست 2017 میں پیش آنے والے سانحے کے بعد وہ پہلے سے ہی معطل چل رہے تھے، جہاں آکسیجن کی سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے 60 بچوں کی جان چلی گئی تھی۔ ان پر الزام لگایا گیا تھا، جبکہ انہوں نے بچوں کی جان بچانے کی کوشش کی اور حکومت کی تنقید کی، صحیح بات سامنے لانے کی کوشش کی تو ان کو ان کی سزا ملی۔ کفیل خان کی جانب سے دائر عرضی پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس سرل سریواستو نے عرضی گزار کے خلاف 1 مہینے کی مدت کے اندر تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس طرح سے جو ہے کفیل خان کو ایک اور کامیابی ملی ہے، جس کے چلتے جو ہے اس وقت کفیل خان جو ہے پوری طرح سے ان کی خوشی کا اظہار انہی کی زبانی بیان کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر شائستہ خان نے، جس کی ویڈیو ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ ناظرین، کل علی گڑھ میں ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی ترقیات کے نام پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی انتخابات آتے ہیں تو پارٹیاں کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کو لبھانے کے لیے الگ الگ انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو قریب کرے، اور بی جے پی کا تو کیا کہیں، انتخابات کے موقع پر تو وہ بہت زیادہ ہی متحرک ہو جاتے ہیں۔ اور دہلی سے لے کر کے علی گڑھ تک جو سیاست چل رہی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اب راجہ مہندر پرتاپ سنگھ امر رہیں، پی ایم نریندر مودی نے اپنی تقریر یہ نعرہ لگاتے ہوئے ختم کی تھی، جیسا کہ اگر آپ نے سنا ہوگا کل جو تقریر ان کی ہوئی۔ مغربی اتر پردیش کے اس اہم شہر میں پی ایم نریندر مودی یوں تو راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کے نام پر بنی یونیورسٹی کی سنگ بنیاد کے لیے پہنچے تھے، لیکن ان کے خطاب سے صاف تھا کہ انتخابات کی خوشبو اب فضا میں مہکنے لگی ہے۔ ایک طرف انہوں نے جاٹ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کا نام لیا، تو وہیں چودھری چرن سنگھ کی جانب سے کسانوں کے لیے اٹھائے گئے قدموں کا بھی ذکر کیا۔ صاف ہے کہ یونیورسٹی کے بہانے ان کا اشارہ جاٹ ووٹروں کی جانب تھا، جسے لے کر یہ مانا جا رہا ہے کہ کسان تحریک کے سبب وہ بی جے پی سے دور ہو سکتے ہیں، بلکہ دور ہو چکے ہیں، اور جو حالات ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس لیے کسانوں کو اور جاٹ برادری کو لبھانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے، جبکہ زمینی سطح پر وہ تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مانگیں ہیں وہ پورا کرے۔ مانگوں کو چھوڑ کر کے پرانی تاریخ دہرا کر کے یہ سوچ رہی ہے بی جے پی کہ اس سے کسان راضی ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ حالات کے سیاست کے ماہر کہے جانے والے پی ایم مودی نے علی گڑھ سے پورے مغربی یو پی کی نبض کو پکڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کے علاوہ جاٹ آئیکن اور کسانوں کی آواز اٹھانے والے سر چھوٹو رام کا ذکر کیا، تو وہیں سابق وزیر اعظم آنجہانی چودھری چرن سنگھ کی کوشش کی بھی جم کر کے تعریف کی۔ پی ایم مودی نے اس منچ سے بھلے ہی کسان تحریک کو لے کر کچھ نہیں کہا، لیکن اشاروں میں مغربی یو پی اور جاٹ برادری کو سادھنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
انہوں نے ایک طرف جاٹ لینڈ کو سادھنے کی کوشش کی تو وہیں ہندوتوا کو بھی بے حد باریکی سے دھار دیتے ہوئے نظر آئے۔ تو ناظرین گرامی اس بیچ میں جو ہے ایک اور تبصرہ ہو کر کے نکلا اور الزام لگا کہ بی جے پی اور یہاں کی یوگی حکومت ایک جانب جہاں رامپور کے مولانا محمد علی جوہر جیسی تعمیر شدہ یونیورسٹی کو اتر پردیش کی یوگی حکومت سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مسمار کر کے اس کو برباد کرنے کی کوشش کر کے سیاسی بدلہ لے رہی ہے اور ایک مخصوص سماج سے جو ہے بدلہ لے رہی ہے، تو وہیں عین اسی وقت جبکہ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات قریب ہیں، نئی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ کر ووٹ بینک میں اضافے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی کی اس دوہری پالیسی کو لے کر طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایک طرح ایک مخصوص سماج کی یونیورسٹی کو برباد کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب جو ہے کچھ لوگوں کو لبھانے کے لیے، جاٹ برادری کو قریب کرنے کے لیے انہی کے نام سے وابستہ ایک یونیورسٹی کو رکھ کر کے جو ہے پورے طور پر سیاسی کھیل رچا جا رہا ہے۔ اس طرح کے سب تبصرے ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جاوید اختر آپ تو اس کو جانتے ہیں، مشہور جو ہے شاعر بھی ہے، حال ہی میں اپنے الگ الگ طرح کے بیانات کو لے کر کے یہ مشہور رہتا ہے اور اس کو اس بات کی بھی غلط فہمی ہے کہ مسلمان اس کی بات مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہے ایک بہت بڑا سنجیدہ طبقہ اس کو جس نظر سے دیکھتا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ ایسے میں الگ الگ طرح کی خبر اور الگ طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ شیوسینا کا ایک ترجمان اخبار ہے سامنا، اس میں ان کا ایک کالم چھپا ہے جس میں انہوں نے طالبان کا ذکر کیا اور ہندو طبقے کی انہوں نے تعریف کی، لیکن اس آرٹیکل کو یا اس کالم کو پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ جو ہے آر ایس ایس کو اور وشو ہندو پریشد کو اور ہندوتوا کی تنظیموں کو نشانے پر لینے کے بعد شیو سینا سے جو ہے جاوید اختر ڈر گئے۔ اصل میں ناظرین گرامی، راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ اور وشو ہندو پریشد کا موازنہ طالبان سے کر چکے جاوید اختر نے ہندوؤں کو دنیا کا سب سے بڑا روادار طبقہ بتایا۔ شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا میں لکھے کالم میں انہوں نے کہا کہ طالبان کے اقتدار والے افغانستان کا موازنہ نہ ہندوستان سے کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ہندوستانیوں کو نرم نظریہ والا بتایا۔ اس سے پہلے جاوید اختر نے آر ایس ایس اور وی ایچ پی کی تنقید کی تھی۔ شیو سینا نے سامنا کے ذریعے ہی جاوید اختر کے طالبان سے متعلق آر ایس ایس اور وشو ہندو پریشد پر کیے گئے تبصرے پر سوال اٹھائے تھے۔ سامنا میں شائع ادارے میں جاوید اختر کے بیان کو ہندو تہذیب و ثقافت کے لیے قابل توہین بتایا تھا۔ پارٹی نے لکھا تھا، ملک میں جب جب متعصبانہ ملک دشمنی عروج پر آئی، ان میں سے ہر ایک موقع پر جاوید اختر نے ان جنونی لوگوں کے مکھوٹے پھاڑے ہیں۔ شدت پسندوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے وندے ماترم گایا ہے۔ پھر بھی آر ایس ایس کا طالبان سے کیا گیا موازنہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آر ایس ایس اور طالبان جیسی تنظیموں کے مقصد میں کوئی فرق نہ ہونے کی ان کی بات پوری طرح غلط ہے۔ جاوید اختر نے سامنا میں لکھا، دراصل ایک تازہ انٹرویو میں نے کہا تھا دنیا میں ہندو سب سے زیادہ مہذب اور روادار طبقہ ہے۔ میں نے اسے بار بار دہرایا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ہندوستان کبھی افغانستان جیسا نہیں بن سکتا، کیونکہ ہندوستانی فطرت میں شدت پسند نہیں ہے، معمول کے مطابق رہنا ان کے ڈی این اے میں ہے۔ جاوید اختر نے مزید کہا کہ ان کے نقاد اس بات سے ناراض ہیں کہ انہوں نے طالبان اور شدت پسند ہندو نظریے میں کئی مماثلت بتائی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، انہوں نے یہاں کئی مواصلتی کی تعریف بھی کی، یعنی کہ اس کو بیان کیا، مماثلتیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ طالبان مذہب کی بنیاد پر اسلامی حکومت کی تشکیل کر رہا ہے، ہندو شدت پسند ہندو راشٹر چاہتے ہیں، طالبان خواتین کے حقوق پر روک لگانا اور انہیں حاشیے پر لانا چاہتا ہے۔ ہندو شدت پسندوں نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کی آزادی کے حق میں نہیں ہے۔ اس دوران انہوں نے شیو سینا سربراہ اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی بھی تعریف کی ہے۔ بہرکیف سامنا کے ذریعے سے تنقید کیے جانے پر جاوید اختر کے اس تبصرے کو اور اس آرٹیکل کو جو ہے شیو سینا سے ڈرنے کی بات کہتے ہوئے الگ طرح سے جو ہے باتیں سامنے لا رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، طالبان کے کٹر مخالف مانے جانے والے جاوید اختر نے ابھی حال ہی میں تمام ملکوں سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ کوئی ان کو تسلیم نہ کرے، اور ان کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ ان کی بات مانی جائے گی۔ پتہ بھی نہیں ہے کہ جو ان کا نام ان کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ اکثر ایسے لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں جو اس طرح کی دنیا سے وابستہ ہیں، جس سے جاوید اختر وابستہ ہیں، کہ ان کو تمام لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو سنجیدگی سے لیتے ہیں وہ انہی کے میدان کے دلدادہ مانے جاتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کیا واقعی میں امریکہ ایک اور سازش رچ رہا ہے؟ اس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں القاعدہ کا حوالہ دیتے ہوئے امریکہ پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے، یہ بیان امریکہ کی جانب سے آیا ہے، یہ خدشہ سامنے لایا گیا ہے۔ جی ہاں، غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سیکورٹی سمٹ سے خطاب کے دوران امریکہ کی ڈائریکٹر ڈیفنس انٹیلیجنس
ارول ہینس کا کہنا تھا کہ القاعدہ جلد امریکہ پر ایک حملہ کرے گا۔ ارول ہینس کا ماننا تھا کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد القاعدہ کا خطرہ بڑھ گیا ہے، القاعدہ کو امریکہ پر حملے کی صلاحیت حاصل کرنے میں 1 سے 2 سال لگیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کو مانیٹر کرنے کی امریکی صلاحیت کم ہو گئی ہے، دوبارہ رسائی کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈپٹی ڈائریکٹر CIA ڈیوڈ کوہن نے بھی دہشت گردی کے خطرات بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ امریکہ پر آئندہ چند سالوں میں القاعدہ کے علاوہ داعش خراسان بھی حملے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، پھر پلٹ کر کے یہ سوئی افغانستان کی جانب بھی آ رہی ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں سے کسی نے تبصرہ کرنے والے نے کیا کہ شاید جو ہے طالبان کو 3-4 سال حکومت کرنے دے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد پھر کوئی ایسی سازش جو ٹوئن ٹاور پر حملے ہوئے اس طرح کی سازش رچی جائے گی خود امریکہ اور اس کے حواریوں کی جانب سے، پھر دوبارہ جو ہے افغانستان کو تہس نہس کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس بیان کے بعد الگ طرح کے تبصرے سامنے لائے جا رہے ہیں اور اس بیان کے بعد الگ الگ طرح کے تبصرے لکھے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹوئن ٹاور پر جو حملے ہوئے تھے اس پر جو یوٹیوب میں سرچ کریں گے تو کئی ایسے دلائل شواہد کی کئی سینکڑوں ویڈیوز ملیں گے جو یہ من گھڑت کہانی تھی، بلکہ حال ہی میں جو خود ٹوئن ٹاور میں ایک دھماکہ خیز مواد رکھا تھا، اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ میں نے خود ٹوئن ٹاور میں رکھا تھا، اس کا تعلق خود امریکہ کی فوج سے یا کسی جو ہے انٹیلیجنس سے تھا۔ تو ایسے حالات میں جس طرح کے بیان بازیاں شروع ہو چکی ہیں، یا اب ظاہر سی بات ہے کہ خراسان جس علاقے کو کہا جاتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، اب خراسانی داعش الگ اور عراقی داعش الگ، افغانی داعش الگ اور شام کی داعش الگ، نہ جانے کس کس طرح کے داعشوں کو ان کو تقسیم کر کے خراسان کا مطلب جو ہے براہ راست اس کا اشارہ جو ہے وہ افغانستان کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں القاعدہ جس کا نیٹ ورک ختم ہو چکا ہے، اس بات کا ابھی حال ہی میں اس طرح کی کوئی تنظیم اس کے ذریعے سے دہشت گردانہ کارروائی کی کوئی خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ایسے حالات میں پھر دوبارہ کوئی منصوبہ بند سازش ہو رہی ہے، اس طرح کے تبصرے لے کر کے جو ہے بہت سارے تبصرہ نگار اس تازہ بیان کے بعد جو ہے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے کچھ تازہ تصویریں میں آپ کو جو ہے افغانستان سے جو آئی ہوئی ہیں اس پر میں روشنی ڈال کر کے آگے چلوں کہ سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف مولوی فصیح الدین نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے، ان امن میں خلل ڈالنے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کابل ایئرپورٹ کھولنے کے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ ایک طرف بیان آیا ہے ترکی اگر کابل ایئرپورٹ کے سیکورٹی انتظامات سنبھالتا ہے تو یورپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ افغانستان کی دنیا سے رابطے کے لیے ایئرپورٹ کا فنکشنل رہنا ناگزیر ہے۔ ترکی میں یورپی یونین کے سفیر نکولاس میئر کی میڈیا سے بات چیت ہوئی ہے اور اس طرح سے جو ہے ترکی اگر یہاں کا یہ سنبھالتا ہے تو یورپی یونین کو کسی طرح کا خدشہ نہیں ہوگا۔ یہ بیان بھی جو ہے سامنے آیا ہے یورپی یونین کے سفیر کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، اس وقت جو میں نے یہاں پر یہ خبر چیف آف آرمی کی جو بیان جو پریس کانفرنس کی حقیقت رکھی، اس کی اصل میں اس کا جوڑ اس خبر سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اسماعیل خان پھر سے میدان میں آ گیا ہے۔ اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس میں۔ ایرانی اخبار انتخاب کو انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ طالبان حکومت زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، پنجشیر مزاحمت کا دائرہ آہستہ آہستہ دوسرے صوبوں تک پھیل رہا ہے اور لوگ اپنے تعاون کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، پنجشیر کا حوالہ بناتے ہوئے پوری طرح سے جو ہے اس وقت جو ہے خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری طاقتوں کو ساتھ میں لے کر کے، یہاں کی کچھ طاقتیں، اور اس میں سر فہرست نام اسماعیل خان کا ہے جس کی اس وقت آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے بعد جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف مولوی فصیح الدین کا یہ بیان آیا تھا کہ وہ جو ہے خانہ جنگی کو برداشت نہیں کریں گے، سب کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ناظرین گرامی، فاریاب کے صوبائی دارالحکومت میمنہ میں لگاتار خواتین جو ہے طالبان کی حمایت میں اس وقت جو ہے جلسے جلوس کر رہے ہیں اور جو ہے ان کی حمایت میں نعرے بھی لگا رہے ہیں اور راستے میں نکل کر کے جلوس بھی نکال رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طالبان کو انٹرنیشنل میڈیا سب سے زیادہ بدنام جو کرتا ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ہے غیر انسانی سلوک کو لے کر کے، جیسا کہ وہ لوگ مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو اس وقت زمینی سطح پر جس طرح سپورٹ مل رہا ہے طالبان کو یہاں کی خواتین کی جانب سے، وہ جو ہے اس وقت کوئی دنیا تصویر نہیں دکھاتی اور کہا جاتا ہے کہ جبراً ان کو برقع پہنایا جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ جو ہے اپنے پسند سے خواتین برقع پہنتی ہے اور جس طرح شریعت کہتی ہے اسی طرح سے وہ لگاتے ہیں۔
تو اس مظاہرے میں اعلان لگانے لگے کہ نعرے لگے کہ ہم اسلامی نظام کی حمایت کرتے ہیں، ہم ڈیموکریسی سے بیزار ہیں، ہم اسلامی حقوق کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے، ڈیموکریسی مرد آباد، جماعت اسلامی زندہ باد، یہ کہتے ہوئے جو ہے یہاں پر جو ہے خواتین نے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے افغانستان کے سڑکوں پر۔ ناظرین گرامی، اسلامی عمارت افغانستان کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ بیان امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں، مولوی امیر خان متقی نے بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک پر زور بھی دیتی ہے طالبان اسلامی حکومت کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، ہم بھی کسی کے ملک کے اندرونی مسائل میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس درمیان میں ایران سے پہلا جہاز انسانی امداد لے کر کے کابل ایئرپورٹ پر بھی اتر گیا ہے، اور وہ تصویر بھی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ وہی ناظرین گرامی، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،